अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। आज फिर से एक बार आपके लिए लेके आई हूँ एक और नावल। उम्मीद है ज़रूर पसंद आएगा। तो नावल का नेम है, ज़रा सोचिए आज मैं आपके साथ कौन सा नावल शेयर करने वाली हूँ। तो जी ज़्यादा सस्पेंस पे मत पड़िए, मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है गुमशुदा काफ़िले, जिसके मुसन्निफ का नाम है नसीम हजाजी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो बढ़ते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। इसकी स्टोरी में आपको बताती चलूँ। सबसे पहला जो है पहली स्टोरी है उसका नेम है जिंदगी और राहतें। स्टेप कह लें आप इसे। अब जिंदगी यूसुफ के लिए अनगिनत उम्मीदों और बेहिसाब खुशियों का नाम था। वो बीए के इम्तिहान के महीने और हफ्ते गिना करता था। कभी कभी फहमीदा की वालदा या वालिद को भी खत लिख दिया करता था, और हर खत में चंद अल्फाज ऐसे होते थे जिनका मफहूम सिर्फ फहमीदा ही समझ सकती थी। जो इम्तिहान के दिन करीब आ रहे थे उसका बेशतर वक्त इम्तिहान की तैयारी में गुजरता था। इम्तिहान का आखिरी पर्चा देने के बाद वो अपने घर जाने की बजाय सीधा बल्कीस के पास पहुंचा। उससे अस्सलाम वालेकुम कहते हुए बोला, चच्ची जान, मेरा आखिरी पर्चा बहुत अच्छा हो गया है। मुझसे थोड़ी सी हमाकत जरूर हुई है कि मैंने 2 महीने पहले तैयारी नहीं शुरू की, वरना फर्स्ट डिवीजन जरूर आती। अब इंशाल्लाह हाई सेकंड डिवीजन तो कहीं नहीं गई। वैसे मेरी सही तालीम कॉलेज का निसाब खत्म करने के बाद शुरू होगी। चच्ची जान, मुझे सिंध से अहमद खान साहब का तार मिला है, यानी खत मिला है। उन्होंने फौरन वहां आने की ताकीद की है। प्रोग्राम ये बनाया है कि सिंध में शिकार खेलने के अलावा कराची की सैर करेंगे और फिर बलूचिस्तान में मारखोर के शिकार के लिए भी जाएंगे। बेटे, मारखोर वाकई कोई सांप खाने वाला जानवर होता है? चच्ची जान, इस मारखोर का सांप से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक लंबे सींगों वाले पहाड़ी बकरे के खानदान से ताल्लुक रखता है और काफी बुलंदी पर सर्द मकामात में रहता है, जहां सर्दी के बायस सांप हो ही नहीं सकते। वो भेड़ बकरियों की तरह सब्जी खौर है, उसे मारना जरा मुश्किल होता है। बहरहाल वर्जिश खूब हो जाती है। चच्ची जान, मैं किसी डाकखाने के करीब हुआ करूंगा तो आपको खत मिल जाया करेगा, लेकिन कभी कभी जब मैं शिकार पर हुआ करूंगा तो खत लिखना बहुत मुश्किल होगा। आप मेरे लिए दुआ जरूर किया करें। अब मुझे इजाजत दे दीजिए, कल सुबह मैं सिंध की तरफ रवाना हो जाऊंगा। बेटा बैठ जाओ, तुम खाना नहीं खाओगे? और फहमीदा से टेलीफोन पर बात करके जाओ, उसका टेलीफोन किसी भी वक्त मिल सकता है। मैंने उन्हें कल क्या कह दिया था कि यूसुफ पर्चा देते ही सीधा मेरे पास आएगा। मैंने भी एहतियातन थोड़ी देर पहले इस तरफ से कॉल बुक करा दी है। अब मैं खाना रखवाती हूँ। बल्कीस ने बाहर निकलकर नौकर को आवाज दी और थोड़ी देर बाद वो दस्तरखान पर बैठे हुए थे। बल्कीस ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम्हारे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि इस वक्त तुम्हारे चचा फहमीदा और नसरीन को भी यहाँ होना चाहिए था? चच्ची जान, आप हमेशा बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा सोचती हैं, लेकिन इंसान की हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती। हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। चच्ची जान कहती हैं, बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम फहमीदा के लिए कितनी दुआएं करते होगे। नहीं चच्ची जान, नहीं, माफ कीजिए, ये बात कोई नहीं समझ सकता। आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं इम्तिहान का पर्चा देते वक्त भी उनके मुतालिक सोच रहा था।
ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور بلقیس نے ٹیلی فون اٹھاتے ہوئے کہا، بیٹی یوسف بالکل ٹھیک ہے، اس کے پرچے بہت اچھے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی مجھے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ امتحان کے پرچے لکھتے وقت بھی وہ تمہیں یاد کیا کرتا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہی بیٹی، وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہا ہے۔ اچھا خود ہی اس سے بات کر لو۔ یوسف بیٹا ادھر آؤ۔ یوسف نے اٹھ کر ریسیور پکڑ لیا اور کان سے لگانے کے بعد کہا، یہ مذاق نہیں جی، یہ بات میں نے پوری سنجیدگی سے کہی تھی، اور صرف آپ کی چچی سے یہ بات کہی ہے، جن کے متعلق مجھے یقین ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آپ کو یاد کرتی رہتی ہیں۔ میں کل احمد خان کی دعوت پر سندھ جا رہا ہوں۔ گھر بیٹھ کر امتحان کے نتیجے کا انتظار کرنے کی بجائے سیر و شکار میں مصروف رہنا زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے۔ جی مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ سندھ کے راستے میں جلندھر نہیں آتا، ورنہ خالہ جان کو سلام کرنے کے کسی بہانے مل سکتے تھے۔ اچھا خدا حافظ۔ فون بند ہو جاتا ہے۔ اگلے دن یوسف اور منظور لاہور کے ویٹنگ روم میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ منظور بھائی، جو باتیں میں نے تم سے کئی بار کر چکا ہوں، اس میں ذرا کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر تم صورتحال کو میرے ناموافق دیکھو تو مجھے فوراً اطلاع دے دینا۔ میرا پروگرام یہ ہے کہ میں امتحان کا نتیجہ نکلنے کے بعد بھی چند ہفتے اور سیر و سیاحت اور شکار میں مصروف رہوں گا۔ خان صاحب نے لکھا ہے کہ زیادہ وقت وہ بلوچستان میں گزاریں گے یا مسوری چلے جائیں گے، اور میں تعطیلات کے دوران یعنی چھٹیوں کے دوران ان کے بیٹے خان محمد کی تعلیم کے سلسلے میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ بہرحال میں جس جگہ بھی ہوں آپ کو میرے خط ملتے رہیں گے۔ میں اس بات سے بہت پریشان ہوں کہ ابا جی میرے رشتے کے لیے عبدالکریم صاحب کی بیٹی کی طرف بہت مائل نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کبھی مجھ سے اس کا ذکر تک نہیں کیا، نہ میں نے انہیں اس کا موقع دیا ہے، تاہم اندر ہی اندر ایک مہم چل رہی ہے جس سے میں پریشان ہوں۔ اس سلسلہ میں جب آپ میرے ابا جی سے ملیں گے تو میرے مستقبل کا ذکر ضرور کریں۔ جب آپ میرے ابا جی سے ملیں گے تو میرے مستقبل کا ذکر ضرور کریں۔ بھائی اگر آپ ذرا عقل سے کام لیں تو انہیں یہ سمجھانا مشکل نہیں ہے کہ آئندہ کئی سال تک میرے پروگرام میں شادی کا مسئلہ نہیں آئے گا۔ اگر وہ یہ بات نہ سمجھ سکیں تو عبدالکریم صاحب کو زیادہ آسانی سے سمجھایا جا سکے گا۔ امینہ ایک سمجھدار لڑکی ہے، لیکن میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ اس کے دل میں کیا ہے اور اسے کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ بہرحال مجھے اس سے یہ امید ضرور ہے کہ وہ میرے معاملات میں میری طرفدار ہوگی، لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ اس حد تک آگے جائے۔ منظور صاحب، آپ کے لیے ابا جان سے یہ کہنا مشکل نہیں ہوگا کہ میری شادی کا مسئلہ میری ذات اور میرے پروگرام سے تعلق رکھتا ہے۔ کسی کو بھی اس کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً اس صورت میں کہ میرے خاندان کا کوئی آدمی مجھے بے وقوف نہیں سمجھتا۔ منظور نے کہا، یوسف صاحب، میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے اور آپ کی خاطر اپنا سارا علم کام میں لانے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ آپ کو کسی پریشانی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اب چلیے پلیٹ فارم پر ٹہلتے ہیں۔ منظور نے یوسف کا بیگ پکڑ لیا اور وہ باہر نکل آئے۔ جب تک گاڑی کھڑی رہی وہ باتیں کرتے رہے۔ جب انجن نے سیٹی بجائی تو یوسف ایک ڈبے میں بیٹھ گیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ ہلا کر الوداع کہتے لگے۔ یوسف چند ہفتے احمد خان کے مہمان کی حیثیت سے سندھ میں شکار کھیلنے میں مصروف رہا۔ پھر 2 ہفتے کراچی کی سیر کی، اس کے بعد وہ بلوچستان چلے گئے۔ کوئٹہ میں یوسف احمد خان کے ساتھ اسی بنگلے میں ٹھہرا جہاں وہ اس سے پہلے قیام کر چکا تھا، اور وہ چوتھے روز 3 مقامی شکاریوں اور ایک نوکر کے ساتھ پہاڑوں کی طرف شکار کے لیے نکل گئے،
اور 5ویں روز یوسف کوئٹہ واپس آ کر منظور کو یہ خط لکھ رہا تھا: میرے بھائی السلام علیکم، ہم نے کوٹ اور زیارت کے دوران 9000 فٹ کی بلندی پر 2 مارکوٹ مارے تھے۔ ایک تو ایسے گہرے کھڈے میں گرا تھا جسے ابھی تک تلاش نہیں کیا جا سکا، دوسرا جس کی خوش قسمتی میں نے کل صبح شکار کیا تھا آج بڑی شکل سے ہمارے ساتھ کوئٹہ پہنچا ہے۔ چونکہ اس کے خراب ہو جانے کا احتمال تھا، اس لیے فوراً کچھ خان صاحب کے دوستوں میں بانٹ دیا گیا، اور یہ کہ باقی کی دعوت کر دی گئی ہے۔ بھائی اس دعوت میں تو بہت یاد آئی۔ 2 ہفتے بعد یوسف کو منظور کا خط ملا: بھائی نتیجہ نکل آیا ہے اور تم میری توقع کے خلاف فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گئے ہو۔ واو! وہ مارخور جو تم نے شکار کیا تھا یقیناً ایک اچھا شگون تھا۔ بھئی ایسا نظر آتا ہے کہ یہاں کوئی کھچڑی پک رہی ہے، شاید آپ کو جلدی کرانا پڑے۔ میں آپ کو تار دے دوں گا بھائی جان، مجھے آپ کے ابا جی سے گفتگو کے لیے 2 بار موقع ملا ہے، لیکن میرا علم کسی کام نہیں آیا۔ پہلی بار تو میں ابھی تمہیں باندھ رہا تھا کہ 5 منٹ میں بات ختم ہو گئی، ابھی تمہید بتی نہیں اور بات پہلے ختم۔ دوسری ملاقات میں تو ایک لطیفہ ہو گیا ہوں، آؤ گے تو سناؤں گا۔ 1 ہفتے بعد یوسف کو پہلے منظور کا خط اور اس کے بعد اپنے باپ کا تار ملا: جلدی گھر پہنچ جاؤ۔ منظور نے اپنے خط میں لکھا تھا: بھائی صاحب مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ پانی سر سے گزر رہا ہے، آپ گھر آ جائیں تو بہتر ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے امینہ بھی میٹرک میں پاس ہو چکی ہے اور عبد الکریم صاحب آپ دونوں کی ایک بہت بڑی دعوت کرنے کے لیے کسی موقع کے انتظار میں تھے۔ آپ کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے جسے روکنا میرے بس کی بات نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اس دعوت میں کسی تاخیر کے بغیر لڑکی اور لڑکے کے والد کی رضامندی سے یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ آپ کی اور امینہ کی منگنی ہو چکی ہے۔ میرا خیال ہے اس کھیل میں امینہ کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ واقعی ایک سمجھدار لڑکی ہے اور آپ اگر کسی مصیبت میں ڈالیں گے، لیکن ان بزرگوں کو آپ ہی سمجھا سکتے ہیں۔ آپ جتنی جلدی آ جائیں اسی قدر اچھا ہوگا۔ ہاں بھائی وہ لطیفہ بھی سن لو جو میں ملاقات پر سنانا چاہتا تھا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کچھ اس طرح گفتگو شروع کی: چچا جان، ایک ہونہار اور ذہین آدمی کی شادی کا مسئلہ بہت اہم ہوتا ہے، آپ کو کئی پہلوؤں سے اس پر غور کرنا پڑے گا۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا تھا: بیٹا مجھے معلوم ہے کہ یوسف جوان ہو چکا ہے، انشاءاللہ اب اس کی شادی کی مبارک رسم میں تاخیر نہیں ہوگی۔ لڑکی بھی پاس ہو گئی ہے اور اس کا باپ ایک شاندار دعوت کا انتظام کر رہا ہے اور کئی رشتہ داروں کو خط لکھنے میں جلدی گھر پہنچ جائے۔ مجھے اتوار کا دن کوئی خطرناک دن محسوس ہوتا ہے۔ یوسف نے حالات بیان کیے تو احمد خان نے مشورہ دیا: میرے بھائی تم فوراً روانہ ہو جاؤ اور اتوار سے پہلے پہنچ جاؤ گے، مجھے اپنے حالات سے باخبر رکھو، تمہاری وجہ سے میں نے اپنا سارا پروگرام بدل دیا ہے۔ میں خان محمد کی خاطر 2 دن کے پاس مسوری میں قیام کروں گا اور میری کوشش یہ ہوگی کہ جب تک گھر میں تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے تم میرے ساتھ رہو۔ خان محمد کو ایک اچھے استاد کی ضرورت ہے اور تم سے بہتر اس کے لیے کوئی اور استاد نہیں ہو سکتا۔ مجھے تم لاہور میں جس کے ہاں ٹھہرا کرتے ہو اس کا ٹیلی فون نمبر لکھ دو، میں تم سے بات کر لیا کروں گا۔ میں نوکر کو بھیج کر تمہارے لیے جمعہ کی سیٹ کروا لیتا ہوں۔ خان صاحب میرے لیے انٹر کلاس ٹھیک ہے، انٹر کلاس ٹھیک رہے گا، اور اگر یہ میرے پاس ہے میرے بھائی آج سے تم میرے بیٹے خان محمد کے اتعلیق ہو، اور جب تک تم کہیں اور مصروف نہیں ہو جاتے تمہیں باقی خراجات کے علاوہ 400 روپے تنخواہ ملتی رہے گی، اور میں یہ سودا بہت سستا سمجھوں گا۔ مجھے امید ہے کہ تم میری درخواست رد نہیں کرو گے، ورنہ مجھے بہت صدمہ ہوگا کہ میں اپنے بیٹی کی ایک بہت بڑی ضرورت پوری نہ کر سکا۔ خان صاحب میں شکریہ کے ساتھ آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ آپ نے میری کتنی الجھنیں دور کر دی ہیں۔
بھائی الجھنیں تو میری دور ہوئی ہیں، جسے اس بات کا خدشہ تھا کہ تم میری پیشکش قبول نہیں کرو گے، میں نے اپنے بیٹے کو خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ یوسف نے جواب دیا، خان صاحب، اللہ مجھے آپ کی نیک توقعات پوری کرنے کے قابل بنائے۔ آمین، آپ بھی آمین کہہ دیجئے۔ تھوڑی دیر بعد یوسف منظور کو اپنے پروگرام کے متعلق ٹیلی گرام دے رہا تھا اور جمعہ کے روز احمد خان اسے روہڑی ریلوے اسٹیشن پر رخصت کر رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کوکے شاہ کا زہر۔ گاڑی 8 بجے شام کے قریب لاہور اسٹیشن پر رکی۔ یوسف نیچے اترا اور اپنا سوٹ کیس پلیٹ فارم پر رکھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ 2 منٹ بعد منظور بھاگتا ہوا ہجوم سے نکلا اور اس سے لپٹ گیا۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا، تمہیں اپنے ابا جی کا تار مل گیا تھا؟ ہاں، تم نے کسی کو یہ تو نہیں بتایا کہ میں اس گاڑی پر آ رہا ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کل شام ان کا نوکر اور آج دوپہر یہاں عبدالکریم تمہارے پروگرام کے متعلق پوچھنے آئے تھے، لیکن میں نے انہیں یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ کو فوراً یہاں پہنچنے کے لیے خط لکھ چکا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے بھی آپ کو تار دیے ہوں گے۔ ان کی طرف سے مجھے امتحان میں پاس ہونے پر مبارکباد کا تار ملا تھا، لیکن اگر تم خط نہ لکھتے تو مجھے یہ معلوم ہی نہ ہوتا یہاں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ ابا جی کا تار مجھے تمہارے خط کے ساتھ ملا تھا اور اس وقت سے میرا سر چکرا رہا ہے۔ خان صاحب کو میری پریشانی کا علم ہوا تو وہ اسی وقت مجھے اپنی کار میں بٹھا کر اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ ہم گاڑی کی روانگی سے صرف 5 منٹ قبل روہڑی پہنچے تھے۔ اب میں تم سے کوئی نئی خبر سننا چاہتا ہوں۔ مجھے صرف اتنا علم ہے کہ پرسوں دوپہر کے لیے دعوت کی تیاریاں زوروں پر ہیں۔ یہاں آنے سے پہلے تمہارے ابا جی کو سلام کرنے گیا تھا۔ وہ اس بات پر پریشان تھے کہ تم نے ان کا تار کا جواب نہیں دیا۔ میں نے یہ کہہ کر ان کو تسلی کر دی تھی کہ شاید آپ شکار پر گئے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خان صاحب آپ کو کوئٹہ یا کراچی کی سیر کے لیے لے گئے ہوں۔ پھر باتیں کرتے کرتے وہ اچانک عبدالکریم پر برس پڑے۔ کہتے تھے کہ یہ کتنا بے وقوف ہے جس نے یوسف کی طرف سے کسی اطلاع کے بغیر دعوت کی تاریخ بھی مقرر کر دی اور مہمانوں کو بھی بلا لیا۔ میں نے کہا تھا، جناب آپ اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ یوسف کی دعوت بعد میں بھی ہو سکتی تھی۔ ابھی تو میرا خیال ہے کہ عبدالکریم صاحب اپنی بیٹی کے میٹرک میں پاس ہو جانے پر خوشیاں منا رہے ہیں، اور تمہارے ابا جان کہنے لگے، بیٹا وہ بڑا بے وقوف ہے۔ میرا یہ تجربہ ہے کہ جب دولت زیادہ آتی ہے تو عقل رخصت ہو جاتی ہے۔ حماقت کی انتہا یہ ہے کہ صرف ہمیں نہیں بلکہ ہمارے رشتہ داروں کو بھی دعوت نامے بھیجے دیے، اور دعوت کا مقصد جو مجھے بتایا ہی نہیں، وہ یہ ہے کہ مہمانوں کے سامنے یوسف اور امینہ کے منگنی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا، میاں جی آپ نے یوسف کی مرضی معلوم کر لی ہے؟ وہ کہنے لگے، یہی تو مجھے پریشانی ہے۔ یوسف نے اپنے کسی خط یا گفتگو میں یہ اشارہ تک نہیں کیا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے۔ مجھے انہوں نے کہا تھا، دیکھو بیٹا وہ تمہارا دوست ہے، جب وہ یہاں آئے تو اسے اپنا نفع نقصان سمجھا دینا۔ میں اتنے دوستوں رشتہ داروں کے سامنے شرمندہ ہونا پسند نہیں کروں گا۔ یوسف نے کہا، منظور تم میرا سوٹ کیس لے جاؤ، میں یہ طوفان گزر جانے تک تمہارے پاس ٹھہروں گا، لیکن کسی کو یہ نہ بتا دینا کہ میں لاہور پہنچ گیا ہوں۔ منظور نے کہا، یار کہیں جانے سے پہلے میرے ساتھ کھانا تو کھا لو۔ یوسف بولا، منظور میں کسی تاخیر کے بغیر اپنے ہمدردوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اگر انہوں نے روک لیا تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، ورنہ ان حالات میں میرے لیے ان کا گھر ایک محفوظ قلعہ ہوگا۔ منظور نے سوٹ کیس اٹھا لیا اور وہ اسٹیشن سے باہر نکل کر ٹانگوں پر سوار ہو کر مختلف سمتوں کی طرف چل دیے۔ کوئی نصف گھنٹے کے بعد
یوسف عبدالعزیز کے مقام پر دستک دے رہا تھا۔ نوکر نے دروازہ کھول کر اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، آپ تھوڑی دیر اندر بیٹھیے، بی بی جی ابھی کار پر باہر گئی ہیں، وہ مجھے کہہ گئی تھی کہ میں واپس آ کر کھانا کھاؤں گی۔ یوسف سین عبور کر کے باہر برآمدے میں کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ نوکر نے اسے لیموں کے شربت کا ایک گلاس پیش کرتے ہوئے کہا، جناب 2-3 دن سے آپ کا عبدالکریم کے گھر سخت انتظار ہو رہا ہے۔ آج دوپہر تک میاں صاحب کی بیوی اور بیٹی کا تیسرا پھیرا ہے۔ عبدالکریم صاحب بھی بار بار فون کرتے ہیں۔ آپ کے ابا جی کا نوکر بھی کل شام اور آج صبح آیا تھا۔ وہ شاید اسی لیے پریشان تھے کہ آپ نے سندھ جا کر اپنے متعلق کوئی اطلاع ہی نہیں دی۔ اب آپ کب یہاں پہنچے ہیں؟ دوست محمد، میں سیر و شکار میں بہت مصروف رہا ہوں۔ اب تم اس بات کا خیال رکھو کہ کوئی فون یا خود آ کر پوچھے تو اسے یہ نہ بتاؤ کہ میں یہاں آیا ہوں۔ میں ایک ضروری کام میں مصروف ہوں، اس لیے کچھ عرصہ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ میں کہاں ہوں۔ دوست محمد نے کہا، صاحب جی اب میں سمجھ گیا، آپ کسی بڑے ڈاکو کا پیچھا کر رہے ہوں گے۔ دوست محمد، تم سمجھدار آدمی ہو، ابھی میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن یہاں چچی جان کے سوا ابھی کسی کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں کہاں ہوں۔ یوسف کی زبان سے سمجھدار کہلوا لینا درست محمد کے لیے بہت بڑا انعام تھا۔ اس نے کہا، جناب آپ مطمئن رہے، جو بھی اس طرف آئے گا میں اسے باہر سے ہی رخصت کر دوں گا، وہ خواہ عبدالکریم ہو یا کوئی اور۔ جناب آپ فکر نہ کریں، میں کسی کو مکان کے اندر لانے سے پہلے آپ کو کسی جگہ چھپا دوں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عبدالکریم کے گھر والوں کو کسی بات پر ہماری بی بی جی بھی خوش نہیں ہے۔ دوپہر کے وقت انہوں نے آتے ہی پہلے مجھے آپ کے متعلق پوچھا اور پھر وہ میرے منع کرنے کے باوجود بی بی جی کے کمرے میں گھس گئی تھی۔ بی بی جی گہری نیند میں ہڑبڑا کر اٹھی اور ان پر برس پڑی کہ تم بار بار یہاں آ کر یوسف کے متعلق کیوں پوچھتی ہو؟ اگر وہ سندھ سے نہیں آیا تو تم وہاں جاؤ، اگر سنڈے آ چکا ہے تو اس کے گھر کی تلاشی لو یا اس کے دوستوں سے پتا کرو۔ پھر کوئی دعوت کی بات چھڑی تھی تو بی بی جی نے یہ جواب دیا تھا، اگر میرے میاں گھر میں نہ ہو تو میں کسی دعوت پر نہیں جایا کرتی، اور تمہاری دعوت میں تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عبدالکریم کی بیوی یہ کہہ بیٹھی، بی بی جی آپ کو منانے کے لیے ہم یوسف کو بھیج دیں گے۔ بی بی جی نے کہا، میں کہہ چکی ہوں کہ میں کسی صورت دعوت میں نہیں جاؤں گی۔ عبدالکریم کی بیوی اور ساجزادی چلی گئی تو عصر کے بعد راول پنڈی سے انسپیکٹر صاحب کا فون آیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ بی بی جی کے ساتھ انہوں نے کیا باتیں کی، میں صرف یہ سمجھ سکتا ہوں کہ عبدالکریم کے گھر والوں پر ان کا غصہ کم نہیں ہوا۔ یوسف نے کہا، دوست محمد میں بیٹھک میں جا کر نماز پڑھتا ہوں، اگر چاچی جان مجھ سے بھی خفا نہ ہو گئی ہو تو کہہ دینا کہ یوسف سلام کے لیے حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ دوست محمد نے کہا، صاحب آپ نماز یہیں پڑھ لیں، آپ کو دیکھ کر بی بی جی بہت خوش ہوں گی۔ بہت اچھا۔ یوسف اٹھ کر وضو کے لیے غسل خانے چلا